नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। वक़ाल तआला इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वक़ाल तआला इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम मशाइख़ उलमाए कराम, हज़रात मोतक़िफ़ीन व मोतक़िफ़ात और स्टेज और पिंडाल में मौजूद और नुमाइंदगान मौजूद हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गोया मैं मुलख्खसन और मुंतख़बन इंतखाब करके बाज़ चीदा मुकामात पढ़ाऊँगा आपको दो किताबों के। एक किताब हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म गौसुस सकलैन शेखुल कुल सुल्तानुल औलिया सैयदना अबू मुहम्मद मुहियुद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर अल हसनी अल हुसैनी अल जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन। उस किताब के बाज़ ऐसे हिस्से जिनका ताल्लुक़ इस्लाह अहवाल के साथ है, और दूसरी किताब हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब है बिदायतुल हिदाया। इब्तिदा में दुरूस की बिदायतुल हिदाया से कर रहा हूँ कि हिदायत की इब्तिदा कैसे होती, और फिर इमाम ग़ज़ाली ने ख़ुद लिखा है कि एक हिदायत की नहाया भी है, इंतहा भी है। तो हिदायत की इंतहा कैसे होती है उसे समझाने के लिए बाद की रातों में गुनियतुत तालिबीन से दर्स होगा। इब्तिदा के लिए, इब्तिदा को समझाने के लिए दर्स होगा इमाम ग़ज़ाली की किताब का, और इस हिदायत की इंतहा कमाल को समझाने के लिए दर्स होगा हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म की किताब का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यही मज़मून के विलायत क्या है हमें इमाम ग़ज़ाली की किताब बिदायतुल हिदाया में दाखिल कर देगा। वो भी अपनी किताब की इब्तिदा इसी मज़मून से करते हैं कि हिदायत क्या है। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि विलायत क्या है। कुरान मजीद की जिन आयात करीमा की मैंने तिलावत की, उनमें से एक हिस्सा आया करीमा का सूरह बकरा का है, और वो आयत नंबर 257 का एक हिस्सा मैंने पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान का वली है। गोया अल्लाह है वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का वली है। वली का माना क्या है? कई मानी करते हैं अहले लुग़त भी और अहले मारिफत भी।
مگر جو تمام معانی میں وہ معنی جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اقرب ہے ولایت کے تصور کے لیے سب سے قریب ہے، وہ ہے ولی کا معنی قریب ہونا۔ ولی کہتے ہیں قریب کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اور میں نے وہ حصہ آیت بھی تلاوت کیا ہے، ارشاد فرمایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میری نسبت پوچھیں، میری نسبت دریافت کریں کہ میں کہاں ہوتا ہوں، تو انہیں بتا دیں فإنی قریب، کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ فرمایا فإنی قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم سے ہرگز دور نہیں ہوں، بالکل قریب ہوں۔ یہ ارشاد فرمانا کہ فإنی قریب، کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اس ارشاد کا معنی ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ سورہ قاف میں فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یہاں ایک بات فرمائی کہ چونکہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کیا ہے تاکہ اسے آزمائیں کہ وہ ہمارے قریب آتا ہے یا ہم سے دور جاتا ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ کیوں پیدا کیا اللہ رب العزت نے؟ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانیں، الا لیعبدون، کہ وہ مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں۔ اس آیت کریمہ کا یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، لیعبدون اے لیعرفون، تو انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پہچانے؟ اللہ رب العزت کو یہ کیا ضرورت پیش آئی، اور وہ ضرورت سے پاک ہے، وہ محتاج نہیں ہے، کوئی ضرورت اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے انسان کو اس امر کے لیے کیوں پیدا کیا کہ وہ اسے پہچانے؟ اسے اپنی پہچان کروانے کی کیا کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت نہیں۔ تو پھر پیدا کر کے اپنی معرفت کیوں دینا چاہتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے؟ اس لیے کہ وہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیج کر اس کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ وہ میرے قریب ہوتا ہے یا مجھ سے دور جاتا ہے۔ اس لیے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مگر بڑے اچھے قوام کے ساتھ، اس کی تخلیق بڑے اچھے خمیر کے ساتھ کی ہے، اس کی تخلیق میں بڑی خوبصورت چیزیں رکھی ہیں، بڑی خوبصورت صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کی تشکیل بڑی خوبصورتی سے کی ہے، اور بڑا اچھا بنا کر، یعنی اس میں اتنا خوبصورت بنایا کہ میں نے خود
اس کے جسم میں اپنی روح پھونکی ہے، اپنی روح کا چراغ پھونکا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو احسن تقویم کیوں فرمایا؟ کہ وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے۔ وہ خوبصورتی کے ساتھ جو بنایا ہے، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے کہ اس کے پورے جسم کے اندر ایک خوبصورت توازن رکھا ہے، ایک اعتدال رکھا ہے، اسے ایک متوازن جسم دیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ مگر اس سے زیادہ بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے باطن کو خوبصورت کیا ہے، اس کے باطن کو روشن کیا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا ظاہر مٹی سے بنایا تھا، گارے سے بنایا تھا۔ ظاہر کا وجود ہے جس کو مٹی گارے سے بنایا ہے، اس میں تاریکی ہے، اس میں مادی خصوصیات رکھی ہیں، اور ان مادی خصوصیات کی وجہ سے اس کا عنوان رکھا ہے، اس کو بشر کہا ہے۔ بشر کہا ہے اس لیے کہ اس کے اندر مٹی کی جو اجزاء ہیں، طین کے، تراب کے، ماء کے، پانی کے، مٹی کے، ہوا کے، آگ کے، وہ جو اجزاء ہیں اس مادی دنیا کے، وہ اجزاء حصہ بنائے ہیں اس کی جسمانی تخلیق کا۔ اور جو جو خوبیاں، پراپرٹیز، خصوصیات، صلاحیتیں جو ان چیزوں میں ہوتی ہیں، مٹی میں ہوتی ہیں، پانی میں ہوتی ہیں، ہوا میں ہوتی ہیں، آگ میں ہوتی ہیں، جو اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں، اس مادی دنیا میں، آپ مٹی کو دیکھ لیں تو پھر مٹی کا کیمیکل انالیسس کریں تو اس کی جو پراپرٹیز، خوبیاں نکلیں گی، وہ خوبیاں انسان کے جسم کے اندر ہیں۔ پانی کا کیمیکل انالیسس کریں تو جو اس کے اندر اچھائیاں، برائیاں، خوبیاں نکلیں گی، وہ انسان کے جسم میں، جسمانی زندگی میں ہیں۔ ہوا کے اندر جو کچھ ہے وہ انسان کے جسم میں ہے، آگ میں جو کچھ ہے وہ انسان کے جسم میں ہے۔ ان ساری چیزوں کا جو اس میں مادی کائنات میں پائی جاتی ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان جو پائی جاتی ہیں، جو کچھ، اور ان کی جو خصوصیات ہیں، ان ساری خصوصیات کو انسان کے جسمانی وجود میں ہم نے جمع کیا ہے۔ اب جسمانی وجود میں جب یہ خصوصیات جمع ہو جائیں تو ممکن نہیں تھا کہ ایسا جسمانی وجود رکھنے والا شخص یا فرد، اس کا من روشن ہو جائے، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے کہ روشنی جس دنیا میں ہے وہ تو آسمانوں سے ماورا ہے، وہ تو عالم ملکوت ہے، وہ عالم جبروت ہے، وہ عالم لاہوت ہے، وہ عالم ہے جہاں ملائکہ رہتے ہیں، اللہ کی انوار و تجلیات کا ڈائریکٹ نزول ہوتا ہے، وہ عالم نور ہے۔ یہ جو عالم بشریت ہے، اس کے اندر جو خصوصیات ہیں تو وہ مجموعی طور پر اس میں تاریکی غالب ہے، اس میں مجموعی طور پر تاریکی، ظلمت، ڈارکنس غالب ہے۔ اس لیے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے پر اور اللہ رب العزت کا یہ ارادہ سن کر کہ وہ حضرت آدم کو اور انسان کو زمین پر اپنا نائب، اپنا مظہر، اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہے، یہ سن کر انسان کی جو تخلیق تھی کہ جس جس چیز سے انسان بنا ہے، کیونکہ خود اللہ پاک نے فرما دیا تھا، انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، میں اس چیز کے ساتھ انسان کے بشری وجود کو بنا رہا ہوں، اس میں مٹی بھی ہے، گارا بھی ہے، چپکتی مٹی ہے، بودار ہے، آگ ہے، دھوپ ہے، سن رسیدہ ہے، پانی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو ملائکہ ان تمام چیزوں کے جو اجزاء تھے، ان اجزاء کی خصوصیات سے واقف تھے، ان کی پراپرٹیز کیا ہیں، ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ان کی کیا اچھائیاں برائیاں، ملائکہ ان سے واقف تھے۔ تو انہوں نے اسی معرفت کی بنیاد پر کہا کہ باری تعالیٰ اگر ان چیزوں کے ساتھ یہ ایک وجود بنایا ہے انسان کا، جس وجود کی تشکیل ان اجزاء سے ہوئی ہے، جو اجزاء زمین اور زمینی دنیا کے ہیں، تو اس سے تو وہ سمجھ گئے کہ اس سے تو تاریکی آئے گی، اور تاریک کردار جنم لے گا، اور تاریک کردار سے فساد جنم لے گا،
غصہ جنم لے گا، بغض و عناد جنم لے گا، عداوت جنم لے گی، نفرت جنم لے گی، آپس میں دشمنی ہوگی، طبقاتی منافرت ہوگی، جنگ و جدال ہوگا، پھر قتل و غارت ہوگی، پھر خون بہے گا. کیونکہ وہ دیکھو انلارج کرتے ہیں نا. جیسے آپ ایک چھوٹا سا ایک سیل دیکھیں، اگر کوئی کیمسٹری کا کوئی استاد ہو یا کوئی ریسرچر ہو یا سائنسدان ہو، چھوٹا سا ایک سیل دیکھ لیں، آپ کے جسم کا ہی کوئی چھوٹا سا سیل ہو، اس کو مائکروسکوپ میں رکھتے ہیں تو مائکروسکوپ اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. عام آنکھ جس کو نہیں دیکھ سکتی، مائکروسکوپ اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. جن لوگوں کو مائکروسکوپ کا تجربہ نہیں ہے اور سمجھ نہیں، وہ آتشی شیشہ کو تو جانتے ہیں جو لینز ہوتا ہے، اس کو جب آپ رکھتے ہیں تو باریک باریک چیزیں بہت بڑی ہو کے نظر آتی. آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں تو اپنے ہاتھ کی جلد پر آپ کو اپنی آنکھ سے وہ کچھ نظر نہیں آئے گا. اگر آپ آتشی شیشہ رکھ لیں بہت بڑا اپنے ہی ہاتھ کی جلد پر، تو آپ کو وہ کچھ نظر آئے گا جو ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے تھے. وہ باریک باریک پھر رگیں نظر آئیں گی، بال نظر آئیں گے، مسام نظر آئیں گے، اور وہ باریک چھوٹی چیز کو جو ایک آنکھ نہیں دیکھتی اس کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہے، میگنیفائی کرتا ہے. بس ملائکہ نے کیسے کہا؟ انہوں نے وہ ساری خوبیوں کو میگنیفائی کر کے دیکھ لیا تھا. ملائکہ کی آنکھیں اس لینزز کی طرح تھیں کہ جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ان چیزوں سے تشکیل پانے والا آدمی کیا کیا کرے گا. ایک عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. وہ فیوچرسٹک ویژن ہے، فیوچرسٹک ویژن ہے. مگر ان صلاحیتوں اور خوبیوں کے اندر ملائکہ جب جھانک کے دیکھ رہے تھے اور اس کو میگنیفائی کر کے دیکھ رہے تھے تو انہی چیزوں سے ان کو الٹیمیٹلی قتل و غارت اور خون بہنا نظر آ رہا تھا. چونکہ وہ ان بلٹ ہے اس مادی کائنات اور زمینی چیزوں کے نتیجے میں، اور ان کے ملاپ سے جب کوئی چیز بنتی ہے تو وہ ان بلٹ ہے. اچھا، میں آپ کو یہاں ایک چیز اور بتا دوں. اطباء اور حکماء اس چیز کو سمجھتے ہیں. پہلی مثال ایک میں نے سائنس کے حوالے سے دے دی، تھوڑی لیبارٹری کی. اطباء حکماء سمجھتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو مفردات کہتے ہیں، ایلیمنٹس، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں مرکبات کہتے ہیں، کمپاؤنڈز. مختلف مفردات کو جب ملاتے ہیں تو معجون بنتی ہے، صفوف بنتی ہے، دوائی بنتی ہے، سیرپ بنتا ہے. یہی طریقہ فارمیسی میں ہوتا ہے، یہی ماڈرن میڈیسن میں بھی ہے. کئی چیزیں ملا کر آپ کوئی دوائی لے آئیں تو اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر ہے. وہ جو ایک ایک چیز اندر ہوتی ہے اگر تنہا ہو، وہ سنگل ایلیمنٹ، اس کو مفردات کہتے ہیں. اب ہر چیز کی ایک اپنی خاصیت ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا اب پانی مفرد نہیں ہے، ایک مرکب ہے، مگر اس کے اندر ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، ان کی اپنی خوبیاں ہیں. مٹی ایک مرکب ہے، ڈسٹ ہے، اس کے اپنے اندر کئی اجزاء ہیں اور ہر جز کی ایک اپنی خوبی ہے. آگ کئی چیزوں سے بنتی ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں. یہ ساری پراپرٹیز اور خوبیاں جب آپس میں ملے کمپاؤنڈ بن جائے، اس کمپاؤنڈ سے ہمارا جسم بنا ہے. تو اس کمپاؤنڈ میں وہ ساری تاثیریں، اس کے اثرات، اس کی خوبیاں وہ اپنے آپ منتقل ہو جاتی ہیں جو مختلف مفردات میں تھیں. اب ایک اچھا جو کامل طبیب ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی اور کمال اس کے فن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مفردات کو اس ترتیب سے ملائے کہ جو اثر وہ چاہتا ہے اس کمپاؤنڈ سے نکلے، وہ اثر پیدا ہو جائے. کون سے مفردات کم مقدار کے ہوں، کون سے زیادہ مقدار کے، کون سے اور زیادہ مقدار کے، تاکہ تمام ایلیمنٹس اور انگریڈینٹس کے ملنے کے بعد جب وہ کمپاؤنڈ بنے، وہ مکسچر تیار ہو، تو مجموعی طور پہ اس کا جو اثر ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے، وہ نکلے جو وہ طبیب یا ڈاکٹر یا فارماسسٹ چاہتا ہے کہ اس دوائی سے پیدا ہو. وہ اس نے اعتدال اور توازن پیدا کرنا ہے. اگر اس کے مطلب کا اعتدال اور توازن پیدا ہو گیا تو وہ خوبصورت با کمال چیز بن گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ اس سے بڑا میکر کوئی نہیں، اللہ سے بہتر کریٹر کوئی نہیں. اس کو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کو ملا کے، انگریڈینٹس کو ملا کے میں انسانی جسم کا کمپاؤنڈ بنا رہا ہوں،
مرکب بنا رہا ہوں، ان کے اندر تو یہ چیزیں بھی ہیں، مگر ان کو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورتی سے آپس میں جوڑا اور ایک توازن قائم کیا، پروپورشنیٹلی جوڑا، پروپورشن قائم کی، ایک ایسی بیوٹیفل پروپورشن قائم کیا کہ وہ سارا مل کر وہ بندہ نہ نیرا نور بنا نہ نیری تاریکی بنا، نہ بیڈ پوائنٹ سارے غالب آ گئے اور نہ اچھے پوائنٹس غالب آ گئے، یعنی فرشتہ بھی نہیں بنا اور شیطان بھی نہیں بنا، مگر اس کے اندر شیطان بن جانے کے بھی ملکات ہیں انسان میں، اس لیے کئی انسان ہو کر شیطان بن جاتے ہیں، اور اس کے اندر فرشتہ بن جانے کے ملکات، پوٹینشلز، فرشتہ بن جانے کے پوٹینشل صلاحیتیں بھی ہیں، اس لیے انسان ایسے بھی ہیں جو ملائکہ سے بھی بزرگ تر بن جاتے ہیں، کہ ملائکہ ان کی زیارت کے لیے اترتے ہیں اور ملائکہ ان کی حفاظت کے لیے اترتے ہیں۔ تو گویا انسان کے اندر سارے پوٹینشل اللہ پاک نے اور صلاحیتیں رکھ دی ہیں اور اتنی خوبصورتی سے جمع کی ہیں، اس کو کہا احسن تقویم، بڑی خوبصورت امتزاج کے ساتھ بنایا۔ اب بنا کے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو اس بڑی ہلاکت والی دنیا میں بھیج دیا، اس دنیا میں، مادی دنیا میں منتقل کر دیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ملائکہ نے جب کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا، وہ گویا مائکروسکوپک ویژن تھا، وہ ان کے اجزاء کے اندر میگنیفائی کر کے اس کے اثرات دیکھ رہے تھے کہ انسان کس طرح ڈیولپ ہوں گے۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جس انسان میں یہ چیزیں زیادہ پاورفل ہو جائیں گی وہ قتل و غارت کرنے لگ جائے گا، جس میں یہ پاورفل ہو جائیں گی وہ دنگا فساد مچائے گا، وہ چوری چکاری کرے گا، وہ کرپشن کرے گا، وہ ڈس آرڈر کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ بددیانتی کرے گا، وہ تکبر کرے گا۔ وہ دیکھ رہے تھے، وہ سارا جو بول رہے تھے وہ دراصل صرف ایک ویو تھا، مائکروسکوپک ویو، وہ اجزاء کی خوبیوں کو اور برائیوں کو دیکھ کر بتا رہے تھے کہ یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر انسان یہ کرے گا، مطلب یہ تھا کہ اسی انسان کی نسل میں ایسا کچھ کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے کیا کہ جن چیزوں سے میں نے انسان بنایا ان چیزوں سے وہ ملکوتی دنیا کا فرد تو نہیں بن سکتا۔ تو خوبی کیا رکھی؟ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ایسے اجزاء کے ساتھ بنایا جانے والا پیک کر وجود، اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی روح پھونک دی، اپنی اسپرٹ پھونک دی۔ اپنی اسپرٹ جو پھونکی تو وہ نور الانوار تھی، اسٹرانگسٹ لائٹ، سب سے پاورفل لائٹ تھی امنگ دا لائٹس، وہ سب سے طاقتور نور داخل کر دیا، اور مر روحی، اپنی بارگاہ سے خاص روح پھونکی۔ تو دیکھیے جو جسم بنایا تھا اس میں تاریکی کے غالب ہو جانے کے امکانات زیادہ تھے، میلانات زیادہ تھے تاریکی کے، مگر ان تاریکی کے میلانات کو مغلوب کرنے کے لیے اسی پیکر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونک دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اندر میں نے روح پھونک دی، نہ، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس بشری پیکر کے اندر روح پھونک دی، میں نے بلو کر دی جسٹ دا اسپرٹ فرام ہیونز، اسپرٹ فرام ہیونز بلو کر دی، پھونک دی، نہیں، یہ نہیں فرمایا، نہ، فرمایا مر روحی، نسبت اپنی بارگاہ کی طرف کی، اپنی بارگاہ سے روح خاص پھونکی، یعنی اپنے نور کے فیض سے اس کے باطن کو روشن کر دیا۔ تو جب اللہ پاک نے اپنے نور کے فیض سے روشن کر دیا تو بندہ اب ایک عجیب ایک بن گیا کمپاؤنڈ، ایک عجیب مرکب بن گیا کہ ظاہر اس کا ناسوتی ہے اور باطن ملکوتی ہے، ظاہر اس کا ورلڈلی ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ سے بنا ہوا ہے، اور باطن اس کا ہیونلی ہے، عالم ملکوت سے ہے، عالم جبروت سے ہے۔
ظاہر میں تاریکی پیدا کرنے والی چیزیں موجود ہیں، باطن میں نور پیدا کرنے والی صلاحیت موجود ہے. ان کو جوڑ دیا اللہ رب العزت نے. اب جب ایسا کر دیا تو اب باطن اس قابل ہو گیا کہ اس باطن کے ساتھ اللہ اپنی قربت اور اپنی دوستی پیدا کرے.